अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। आई एम अरसलान जावेद और मैं आप लोगों को बहुत सारा वेलकम करता हूँ टू योर फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन ऑफ करियर सपोर्ट ट्रेनिंग यानी CST। आप लोग इससे पहले तकरीबन 4 दफ़ा CST को पढ़ चुके हैं, ट्रेनिंग्स ले चुके हैं। आज ये जो आपका मॉड्यूल है, दिस इज़ द मॉड्यूल 5 और इट इज़ ऑल्सो नोन एज द प्रोफेशनल मास्टरी मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे कि हम प्रोफेशनलिज्म को अडॉप्ट करते हुए अपने करियर तक पहुंचने के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं। बिकॉज दिस सेमेस्टर यू विल बी ग्रेजुएटिंग फ्रॉम दिस कैंपस, फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, एंड अब आपके सामने होंगे रियल लाइफ चैलेंजेस। तो रियल लाइफ चैलेंजेस को टैकल करने के लिए रियल लाइफ लर्निंग बहुत ज़रूरी है। सो हमारा जो CST का मॉड्यूल 5 है, डैट इज़ कस्टमाइज्ड टू मेक श्योर कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं जब वो बाहर जाएं तो दे आर कॉन्फिडेंट, दे आर मोटिवेटेड एंड दे नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। आगे चलते हैं, थोड़ी सी हम गपशप करेंगे, उसके बाद मेन टॉपिक की तरफ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान जावेद है और मैं ट्रेनर हूँ। मुझे इतनी खुशी हो रही है, आई एम सो एक्साइटेड कि मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ। ऑल्दो सर्कमस्टेंसेस वैसे नहीं हैं जैसे हम चाहते हैं, मैं आपको फेस टू फेस नहीं देख सकता, पर आप लोग तो मुझे देख सकते हैं। एंड आज जो हमारा यहाँ पर इस क्लास में, इस ऑनलाइन सेशन में इकट्ठे होने का मकसद है, वो यही है कि हम जाने तो सही ये करियर सपोर्ट ट्रेनिंग यानी CST होती क्या चीज़ है। तो फर्दर इसको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, माय नेम इज़ अरसलान जावेद एंड आई एम अ ट्रेनर। पिछले 10 सालों से मैं इसी प्रोफेशन में हूँ और आई हैव ट्रैवल्ड डिफरेंट कंट्रीज एंड आई हैव अचीव डिफरेंट सर्टिफिकेशन एंड डिग्रीज। और फर्दर मोर मेरा प्लान यही है कि मैं अपनी स्टडीज़ आगे भी कंटिन्यू रखूं एंड टिल आई एम I have a breath, I am alive, I will keep on learning. So this is something that we want to continue and मैं चाहता हूँ कि आज से 16 लेक्चर्स के बाद, 16 ट्रेनिंग सेशंस के बाद आप लोग फुल ऑफ एनर्जी नज़र आओ मुझे। आप जो अब हो उससे डिफरेंट नज़र आओ, इससे ज़्यादा बेहतर नज़र आओ और ज़्यादा पावरफुल नज़र आओ। वेल, दिस वॉज माई इंट्रोडक्शन। थोड़ी सी बातें ऐसी हैं जो इसीलिए करता हूँ ताकि आप लोगों को ये यकीन हो कि हम सब चाहते हैं कि आप लोग बेस्ट बन के बाहर निकलें। बिकॉज ISP इज़ ऑल अबाउट बीइंग एक्सेप्शनल्स। अगर आप इस चीज़ को बिलीव करेंगे कि हम कभी एवरेज पे रेस्ट नहीं करना चाहते, वी वांट टू बी आउटस्टैंडिंग, वी वांट टू बी एक्सेप्शनल्स, तो आप लोगों को सीखने में भी बहुत मज़ा आएगा। एनीवेज, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एक्चुअली दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर एंड आई डोंट वांट टू बोर यू मच, राइट। और आप लोग अपने घरों में बैठे हैं, आप लोग सीजन्स भी देख रहे होंगे, PUBG भी कुछ लोग खेल रहे होंगे, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि इसके साथ साथ लर्निंग भी करनी बहुत ज़रूरी है। सो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग। आपने सुना तो होगा, वो कहते हैं ना, नाम तो सुना ही होगा। तो क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं कि ये थिंकिंग क्या भला है भाई। तो किसी सियाने ने कहा कि सम पीपल स्टडी ऑल देयर लाइफ एंड एट देयर डेथ दे हैव लर्न एवरीथिंग एक्सेप्ट टू थिंक। सब कुछ सीख गए, सोचना नहीं सीखे। सोचने की बात है दोस्तों, गहरी बात कर गया हूँ। अगर आप गौर से सोचें तो आपको अंदाज़ा होगा कि सोचना कितना ज़रूरी है। लातीनी ज़बान में यानी लैटिन में कहावत है कोगिटो अर्गो सम, आई थिंक देयरफॉर आई एम। यानी हमारी मौजूदगी का पता भी वहाँ से लगता है जहाँ से हम सोचना शुरू करते हैं।
تو چلیے دیکھتے ہیں سوچ کے ساتھ ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے. سو کیا سیکھا اس ویڈیو سے؟
بہت ڈفرینٹ قسم کی ویڈیو تھی. ہاں مجھے پتہ ہے کہ آپ میں سے جو ماچو ڈیوڈز ہوں گے وہ کہیں گے سر ہم بہت مضبوط لوگ ہیں, ہمیں ایسی باتوں سے فرق نہیں پڑتا. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دس ویڈیو شوڈ کہ اس لڑکے نے, وہ جو بچہ تھا جو اپنے آپ کو ایک پلین ڈیزائنر سمجھتا تھا, اس نے بلو پرنٹس بنائے ہوئے تھے ایک جہاز کے, اور اس نے کہا کہ بھائی میں تو اپنا جہاز بنا کر ہی اڑاؤں گا. اگر وہ ایگوئسٹک ہو کے رک جاتا کہ بھائی میں تو جہاز بنا کے ہی اس وہ جو پکسی سی آئی تھی, پری آئی تھی کہ جی وہ اس کو جہاز میں بنا کے جہاز میں بٹھاتا. لیکن اس سے دیکھا کہ وٹ ورکس شوڈ ورک, یہ ایک تھیم ہے, وٹ ورکس شوڈ ورک. یعنی وہ اس سے دیکھا کہ وہ جو بلو پرنٹ تھا, وہ جو چارٹ تھا بلو کلر کا, وہی ہوا کو کیچ کر رہا ہے اور وہی اس کو اٹھا لے گا. اینڈ وٹ ہیپن, ہی یوز ہز تھنکنگ, اور اس نے اس تھنکنگ کو استعمال کرتے ہوئے اس کریچر کی ہیلپ کی. تو یہی ہے دا پاور آف کریٹیکل تھنکنگ. آگے چلتے ہیں. یہ ایک مجسمہ بیٹھا ہوا ہے, یہ دنیا کے کہہ لیں کہ مشہور ترین فلاسفرز میں سے ایک کا پتلا ہے. دس از سوکریٹیز, یا اردو میں جس کو سقراط کے نام سے جانا جاتا ہے. سقراط کے مطابق کریٹیکل تھنکنگ ایک بہت امپورٹنٹ چیز تھی. اب آج سے کوئی 2500 سال پہلے یہ سقراط زندہ ہوا کرتا تھا, اور یونان کی گریک جو میتھولوجی, گریک جو ٹائم تھا اس وقت, اس میں ہی واز ون آف دی موسٹ ریناؤنڈ فلاسفرز اینڈ تھنکرز. تو اس کی آپ یہ دیکھیے, اس کا جو پتلا بنا ہوا ہے یہ بھی ایسے بیٹھا ہوا ہے جیسے کوئی سوچ رہا ہو. تو ہی یوز ٹو تھنک آن ڈفرینٹ تھنگس, اور جب یہ سوچتا تھا تو یہ کویشچنس کرتا تھا, اور جب یہ کنفیوز ہوتا تھا تو ان سوالوں کے جواب ڈھونڈتا تھا. یہ اتنے سوال پوچھتا تھا کہ اس کا نام, سوالوں کا نام ہی سوکریٹک کویشچننگ بن گیا. سوکریٹک کویشچننگ کیا ہوتا ہے؟ سوکریٹک کویشچننگ کا مطلب ہے کہ ٹو سیک ایویڈنس, کلوزلی ایگزامننگ ریزننگ اینڈ assumptions, analyzing basic concepts and tracing out implications not only of what is said but of what is done as well. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سوکریٹک کویشچننگ وہ کویشچننگ ہے جس کے اندر ہم حقیقت کا جائزہ لیتے ہیں, assumptions اور reasoning کہ کیا وجہ ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے, why, what, how, ایسے سوالات پوچھیں. اس کا بیسک کنسیپٹ کیا ہے, اگر یہ ہو رہا ہے تو یہ کیسے ہو رہا ہے, اور ٹریسنگ آؤٹ implications not only of what is said but of what is done. صرف یہ نہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے اس کے بارے میں, نہیں, اس چیز سے کیا ایکشن لیا جا رہا ہے. ان ساری چیزوں کو اسٹڈی کرنے کا نام سوکریٹک کویشچننگ ہوتا ہے. اب چلتے ہیں ایک سوال پہ, یہ تھنکنگ کیا ہے بھائی؟ تو تھنکنگ میں ایک سوال تو اکثر لوگ اپنے آپ سے پوچھتے ہوں گے, ہائے وائی ڈزنٹ شی لائک می. اب وہ کیوں نہیں لائک کرتی بھائی؟ یہ اگر تم سوچتے رہ جاؤ گے تو کئی باتیں آئیں گی. لگے گا بھائی شاید میرا ہیئر اسٹائل نہیں اچھا, شاید میں سلمان خان جیسی باڈی نہیں رکھتا, شاید میں فیئر اینڈ لولی کا استعمال نہیں کرتا تو رنگ گورا نہیں ہے, یا ایسی کئی سارے جوابات ملنے شروع ہو جائیں گے جو کہ حقیقت پر مبنی ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے. لیکن جب سوچنا شروع کریں گے تو کئی باتیں آئیں گی. تو سوچنے سے کیا ہوتا ہے, انسان میں سوال پوچھنے کی قابلیت پیدا ہوتی ہے, اور جب انسان سوال پوچھتا ہے تو اس کے جوابات بھی ڈھونڈتا ہے, اور جب جوابات ڈھونڈنا شروع کرتا ہے تبھی تو وہ بنتا ہے ریسرچر, تبھی تو وہ بنتا ہے تھنکر, تبھی تو وہ بنتا ہے فلاسفر. As you start asking questions and seeking answers, you are in fact thinking. Thinking is a purposeful, organized, cognitive process that we use to make sense of our world. Thinking ایک ایسا عمل ہے, یہ ہم جانتے بوجھتے کرتے ہیں. It's purposeful,
آرگنائزڈ ہے، اس کے اندر ہماری سوچوں کی تہیں ہیں. سب سے پہلے ہم پوچھتے ہیں یار کیوں، پھر ہم پوچھتے ہیں کیسے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا میکینزم کیا ہے. یہ کوگنیٹو پروسیس ہے، یعنی ہمارے دماغ میں چلتا ہے. اور جب ہم چیزوں کو سوچنا شروع کرتے ہیں تبھی تو ہمیں سمجھ آتی ہے اپنی دنیا کی. وہ ایک ہم تھی نا، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے وہی خدا ہے. وہ کیا ہے کہ سوچنے سے پتہ چلا، انسان نے جب سوچنا شروع کیا کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، تبھی انہیں جواب ملا کہ وہی تو خدا ہے. یعنی جب ہم سوچنا شروع کرتے ہیں تبھی ہمیں جوابات ملنے شروع ہوتے ہیں. اب دیکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ایک عام انسان کے دماغ کے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک لیفٹ ہیمسفیئر اور ایک ناٹ ہیمسفیئر، اٹس کالڈ، ایک لیفٹ پارٹ آف دا برین ہوتا ہے، ایک رائٹ پارٹ آف دا برین ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو لیفٹ پارٹ آف دا برین ہوتا ہے، جب آپ کریٹیکل تھنکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ چیزوں کو انالائز کر رہا ہوتا ہے، جانچ رہا ہوتا ہے، ایویلیویٹ کر رہا ہوتا ہے، ناپ تول رہا ہوتا ہے، اور ان کی ریزننگ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، ان کو آپ کی ایگزسٹنگ نالج کے ساتھ مرج کر رہا ہوتا ہے. اور جو آپ کا رائٹ سائڈ آف دا برین ہے وہ انہی ریزلٹس کو آپ کے لیفٹ ہینڈ سائڈ کے برین کے جو ریزلٹس ہیں انہی کو استعمال کرتے ہوئے نئے آئیڈیاز کو بناتا ہے. آپ لوگوں نے کبھی دیکھا، آپ کبھی سوچنے بیٹھیں تو آپ کو ایک نیا آئیڈیا آ جاتا ہے، یار ایسا کرتا ہوں، میں مونچھیں رکھ لیتا ہوں، شاید میں دبنگ لگنے لگ جاؤں. ٹھیک ہے، یا پھر آپ کے ذہن میں آتا ہے یار بیٹھے بیٹھے یار میں نا آج ریڈ ٹی شرٹ پہن کے جاؤں گا. یا لڑکی ہو تو آپ سوچو کہ آج تو بھائی میں کچھ برائٹ کلر پہن کے جائیں گے. وائی؟ کیونکہ بیکاز دا ویدر از گڈ، آئی وانٹ ٹو شو دیٹ آئی ایم ہیپی. تو واٹ از ہیپننگ، دس از کریٹیکل تھنکنگ ٹرننگ انٹو کریٹیو تھنکنگ. اینڈ وین یو تھنک کریٹیولی آپ کئی سارے مسائل کا حل بھی ڈھونڈ لیتے ہیں. مثال کے طور پر کبھی اسائنمنٹ ملی، اب اسائنمنٹ ملتی ہے تو کچھ لوگ کاپی پیسٹ کرتے ہیں. اب نقل کے لیے عقل بھی چاہیے، جب کاپی پیسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ایسی کی ایسی دے دیتے ہیں. لیکن جو کرٹیکلی تھنک کرے گا وہ اس کو ذرا خوبصورت کرے گا، اس کے الفاظ چینج کرے گا. مطلب آئی ایم ناٹ گیونگ یو اینی لوپ ہولز ہیئر، بٹ ظاہر ہے میرا مقصد یہ ہے کہ جب آپ باہر مارکیٹ میں جاؤ تو آپ ریڈی ہو، آپ اتنے پازیٹیو ہو، اتنے آپ لوگوں کے پاس تھنکنگ کی ایبلٹی ہو کہ آپ لوگ اس چیز میں آؤ ہی نہیں کہ آپ کو کوئی چیز روک سکتی ہے. یعنی یو شوڈ بی ویری ویری پازیٹیو، یو شوڈ بی ویری ویری ڈیلیبریٹ، اینڈ دیٹ از امپورٹنٹ. سو وی مسٹ سی دیٹ critical thinking gives birth to creative thinking. And when we think creatively, we invent things, we solve our problems easily, and ہمارے decision making abilities زیادہ strong ہو جاتی ہیں. Let's move ahead and see what is critical thinking. Warning: this man is not thinking critically. دیکھیں کیا کیا اس نے، وہ جہاں کھڑا ہے اسی رسی کو کاٹ دیا اور اس نے اوپر دیکھا ہی نہیں. اس نے سوچا ہی نہیں کہ اگر میں اس رسی کو کاٹوں گا تو اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے، اس کے نتائج کیا ہوں گے. ہم کبھی کبھی سوچے سمجھے بغیر قدم اٹھا لیتے ہیں. نہیں، رسک ٹیکنگ از گڈ بٹ وداؤٹ ٹیکنگ دا پراپر پریکاشنز رسک ٹیکنگ غلط ہے. تو اس نے اوپر نہیں دیکھا اور رسی کاٹ دی اور اب جناب کا بھانڈا پھوٹ جائے گا. تو لیٹس موو اہیڈ، لیٹس سی. Here's a brain teaser. A rooster is on the roof of a barn facing east. The wind is blowing to the west at 10 miles per hour. The rooster lays an egg. Which direction does the egg roll? If you want, you can pause the video and think it over. آپ یہاں سوچیں کہ ایک بنیرے پہ ایک مرغا بیٹھا ہے اور اس نے انڈا دیا ہے اور ہوا جو ہے وہ ایسٹ سائڈ پہ چل رہی ہے، ایسٹ کی طرف، ویسٹ کی طرف. مرغے کا منہ ایسٹ کی طرف ہے.
تو یہ بتائیں کہ انڈا جو ہے وہ کس طرف کو رول ہوگا؟ جواب دیجیے گا. The answer? There is no egg. The rooster didn't lay one because roosters are male. Did you get it right? Let's pick this apart and see why many people have difficulty with this brain teaser and so many others. First, it's easy to overlook details or accept them without questioning. In this brain teaser, the answer could be found in the second word, rooster. In hindsight, we realize it's impossible for roosters to lay eggs, but it's easy to overlook when it's mentioned casually in the brain teaser. Another process at work in this brain teaser is misdirection. There were several details included that we may have paid too much attention to. The fact that the rooster was facing east and that the wind was blowing west at 10 miles per hour. In the end, these details had nothing to do with the actual answer, but because they seemed important in the context of the brain teaser, they directed us away from the relevant information. The same techniques used to solve brain teasers can also be applied to real-world situations. When you're trying to figure something out, it's important to analyze the information that's available to you. Are there any key details I may be missing? Am I being misled by something? Could I be thinking about this in another way? Brain teasers not only help to keep your mind sharp, but they can help improve your critical thinking skills as well. Let's finish things off with another brain teaser. You have a single match and are in a dark room with a candle, an oil lamp, and a gas stove. آپ کے پاس ایک ماچس ہے اور ایک موم بتی ہے، ایک لالٹین ہے اور ایک گیس والا اوون ہے. تو سوال یہ ہے، سوال کیا ہے سنتے ہیں. Which do you light first? آپ سب سے پہلے کس کو جلاؤ گے؟ The answer, the match. ظاہر ہے ماچس کو ہی جلائیں گے. GCF Global, creating opportunities. جتنے لوگوں نے صحیح جواب دیا وہ مجھے ادھر جو ڈسکشن باکس ہے وہاں پر میسج کیجیے. اوکے، کریٹیکل تھنکنگ. کریٹیکل تھنکنگ کیا ہوتی ہے؟ اٹ از دی ایبلٹی ٹو تھنک کلیئرلی اینڈ ریشنلی. ریشنلی کا مطلب ہوتا ہے جب ہم سیانوں کی طرح سوچتے ہیں، یعنی اس کے نتائج، اس کی وجہ سے ہونے والی چیزیں اور اس ایک خاص سوچ یا ایک خاص فیصلے کو کرنے کے لیے کیا ہمارے پاس قابلیت موجود ہے. اگر یہ ساری جانچ پڑتال کر کے ہم کوئی سوچ شروع کریں یا کوئی فیصلہ لیں تو اس کو کہتے ہیں ریشنل تھنکنگ اور انڈرسٹینڈنگ دا لاجیکل کنیکشن بٹوین آئیڈیاز. ایک انسان کو آئیڈیا آیا، یار آج چھت سے چھلانگ مارتے ہیں. یہ میرے گھر کی چھت میں اور ہمسایوں کے گھر کی چھت میں 10 فٹ کا فاصلہ ہے اور جناب میرا قد جو ہے وہ 6 فٹ کا ہے اور میں چھلانگ لگاؤں تو میں پہنچ ہی جاؤں گا جی اگلے کی چھت پہ. اوکے جی، شرط لگ گئی دوست سے. اب اس نے کیا کیا؟ اب اس نے چھلانگ لگائی. اب 10 فٹ کا فاصلہ تھا، اس نے ریشنلی سوچا ہی نہیں. اس نے پہلے دیکھا ہی نہیں کہ میں جمپ لگا بھی سکتا ہوں کہ نہیں. پہلے اس نے پریکٹس نہیں کی اور جمپ لگا دی اور کیا ہوا؟ آدھے راستے میں نام صاحب نیچے گر کے دھڑام، کام خراب ہو گیا. ٹھیک ہے، تو کریٹیکل تھنکنگ از ویری امپورٹنٹ. لیٹس سی وائی کریٹیکل تھنکنگ. کریٹیکل تھنکنگ کیوں کرنی چاہیے بھائی؟ کریٹیکل تھنکنگ effectively identifies, analyzes and evaluates arguments. اگر آپ کسی نتیجے پہ پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کو کریٹیکل کا مطلب ہوتا ہے توازن کر کے، دونوں چیزوں کو آمنے سامنے رکھ کر ان کو میئر کر کے پھر سوچنا. مثال کے طور پر میرے پاس 2 بوٹلز آئی ہیں، ایک پانی کی بوٹل ہے اور ایک کوکا کولا کی بوٹل ہے. ٹھیک ہے، اب میں کس سے پیوں گا تو میری پیاس بجھ جائے گی. ٹھیک ہے، اب اس پہ مجھے کریٹیکل تھنکنگ کرنی ہے بیکاز آئی ہیو ٹو اینالائز دا بوتھ. اب میں سوچوں گا کہ اگر میں پانی پیتا ہوں تو پانی جو ہے وہ اچھا ہے، مجھے اس وقت پانی کی ضرورت ہے، دل بھی چاہ رہا ہے پانی پینے کو. پھر ایک طرف آتا ہے کوکا کولا پی لیتا ہوں. کوکا کولا مزے کی ہوتی ہے، اس ببلی سا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے.
تو پینے میں مزہ آئے گا, یعنی سم تھنگ لائک دیٹ. یعنی ہم جب دونوں چیزوں کا موازنہ کرنا شروع کرتے ہیں, دیٹ از کالڈ کریٹیکل تھنکنگ. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وی ڈسکور اینڈ اوور کم پرسنل پریجوڈسز اینڈ بائسز. یعنی ہماری بائسنس ختم ہو جاتی ہے جب ہم کریٹیکلی کسی چیز کو سوچتے ہیں. بھائی سیمسنگ کا فون لینا ہے یا ایپل کا فون لینا ہے. اب کیا ہوا, جب ہم چیزوں کو کریٹیکلی سوچنا شروع کریں گے, جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں جی وی آر ایپل پیپل, ہم تو صرف ایپل ہی یوز کرتے ہیں. کیوں ایپل یوز کرتے ہو بھائی؟ کیونکہ جی ایپل کا لوگو ہے, وہ اسٹیٹس سمبل ہے. اچھا, اگر تم کریٹیکلی سوچو تو کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا کیمرہ اچھا ہو, تمہاری اسکرین بڑی ہو, تم ایک ایس پین یوز کر کے کوئی بھی چیز کو ایزیلی کسٹمائز کر سکتے ہو, یا تمہیں کیوں ضرورت ہے کسی چیز کو لینے کی؟ اگر ہم اس کے پروس اینڈ کونس کو دیکھنا شروع کریں تو ہمارا کرٹیکل انالیسس شروع ہو جائے گا, اور کرٹیکل تھنکنگ کرٹیکل انالیسس کو اجاگر کرتی ہے. فارمولیٹ اینڈ پریزنٹ کنونسنگ ریزنز ان سپورٹ آف کنکلوژنس. یعنی جب ہم کرٹیکلی سوچتے ہیں, ہمارے کنکلوژنس کی سپورٹنگ کے لیے کافی سارے ریزنز مل جاتے ہیں. بھائی میں ایپل کا فون اس لیے لے رہا ہوں بیکاز آئی وانٹ دس دس دس, اور میں نے سیمسنگ اس لیے نہیں لیا بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ دس دس دس. سو دس از دا ریزلٹ آف کریٹیکل تھنکنگ. پھر کریٹیکل تھنکنگ میکس ریزنیبل انٹیلیجنٹ ڈیسیجنز اباؤٹ واٹ ٹو بلیو اینڈ واٹ ٹو ڈو. 5 چیزیں, یہ 5 سکلز ہیں جو ملا کر کریٹیکل تھنکنگ کو پاسبل کرتی ہیں. سب سے اوپر ہے ریزننگ, جب ہم چیزوں کی وجہ تلاش کرتے ہیں, یہ ایسا کیوں ہے. دوسرا ہے ایویلویٹنگ, چیزوں کو جانچنا کہ ہم یہ چیز ایسی کیوں ہے, اور یہ ایسی ہے تو اس کے ایسے ہونے سے کیا فائدہ یا نقصان پہنچ سکتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں اچھا یہ چیز ایسی ہے, اگر اس میں ہم تھوڑا سا چینج کر دیں تو یہ اور ایفیشینٹ ہو سکتی ہے. یعنی آپ پرابلم سالونگ کی طرف آ گئے. پھر آپ نے ڈیسیژن میکنگ کیا, ہاں اگر میں اس میں تھوڑے سے چینجز لے آؤں تو یہ زیادہ ایفیشینٹ ہو جائے گی, زیادہ ایفیشینٹ ہوگی, زیادہ لوگوں کی ہیلپ کر سکے گی. اب آپ نے ڈیسیژن میکنگ کر لی. اب جب آپ ڈیسیژن لے لیتے ہیں, اس کے بعد آپ دوبارہ انالائز کرتے ہیں کہ کیا آپ کا ڈیسیژن صحیح تھا یا نہیں, اور پھر یہ سرکل چلتا رہتا ہے. پھر آپ ریزننگ کریں گے, پھر ایویلویٹنگ کریں گے, پھر پرابلم سالونگ کریں گے, پھر ڈیسیژن میکنگ کریں گے, پھر انالائزنگ کریں گے, رائٹ. سو لیٹس ایکسپلور دا اسٹینڈرڈز آف کریٹیکل تھنکنگ. کریٹیکل تھنکنگ برنگس اینڈ کلیئرٹی, ایکوریسی, precision, relevance, depth, breadth, logic, fairness. یعنی اب ہم کلیئرٹی کو دیکھیں تو کلیئرٹی میں مطلب مثال کے طور پہ when we are thinking critically تو ہمارے لیے کلیئرٹی بہت ضروری ہے. فار ایگزامپل ہمارے ذہن میں ایک سوال آتا ہے, ہم اس کو کہیں گے کیا could you elaborate further on that point, could you express that point in another way, could you give me an illustration نمونہ, ٹھیک ہے, could you give me an example. پھر ہمیں ایک چاہیے accuracy, is that really true, how could we check that, how could we find out if it's true. A statement can be clear but not accurate. The chicken, اب اس نے سوچا جی the chicken weighs over 300 pounds, اس نے سوچ لیا, لیکن کیا اس نے یہ سوال پوچھا کہ کیا یہ سچ میں صحیح ہے, کیا ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں, اور کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ یہ چکن واقعی 300 کلو کا ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک اسٹیٹمنٹ غلط ہو کلیئر ہو سکتی ہے بٹ ضروری نہیں ہے کہ صحیح ہو, اس کو کریٹیکلی انالائز کرنا ضروری ہوتا ہے. جیسے پریسیجن میں یہ ایک یاؤ منگ ایک پرسن ہے, یہ کھڑا ہوا ہے, یہ باقی سارے اس کے ساتھ پلیئرز جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے لگ رہے ہیں, رائٹ. سو ہم نے دیکھا کہ یاؤ منگ جو ہے اگر وہ اکیلا کھڑا ہو, جب وہ اپنی ٹیم میں کھڑا ہوتا ہے تب وہ نارمل ہائٹ کا لگتا ہے کیونکہ سب لمبے لمبے ہیں, لیکن جب وہ دوسری ٹیم کے سامنے آیا تو ہم نے دیکھا کہ باقی لوگ اس سے بہت چھوٹے ہیں اور وہ لمبا ہے. تو پھر ہم نے ایک ڈیسیژن لے لیا, ایک پریسائز آنسر دے دیا, واو یاؤ منگ از ٹال.
رائٹ. سو could you give more details, یہ کتنا لمبا ہے, could you be more specific, اس کا ایگزیکٹ ہائٹ کتنا ہے. ٹھیک ہے. پھر آتی ہے ریلیونس, how is that connected to the question, how does that bear on the issue. فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں جی I studied hard all semester, اسی لیے مجھے A+ گریڈ ملنا چاہیے, لیکن ایکچولی کیا ہو رہا ہے کہ وہ تو پڑھا سو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ سم ٹائمز ہم محنت تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری محنت کی ڈائریکشن الگ ہوتی ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. اکثر لوگ پیپرز میں فیل ہو جاتے ہیں جبکہ وہ اوور آل پڑھائی میں بہت اچھے ہوتے ہیں, یا پیپرز میں ان کے نمبر کم آتے ہیں لیکن وہ اوور آل پڑھائی میں بہت اچھے ہوتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے بیکاز وہ پڑھائی میں اچھے تب ہوتے ہیں جب وہ اپنی ایفرٹس کر رہے ہوتے ہیں, اور لیکن ان کی جو ایفرٹس ہیں وہ بہت زیادہ ییلڈنگ نہیں ہوتی, یعنی ان کا ہارڈ ورک جو ہوتا ہے وہ موسٹلی ضائع ہو رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس نے ایک آرٹیکل کو تیار کرنا, تو اس نے اس آرٹیکل کو دیکھا اور لکھنا شروع کر دیا. اب ادھر سے کتاب سے دیکھتا رہا اور دکھتا رہا, دیکھنے والے کو لگے گا واہ یار اس نے تو بڑا لکھا ہے, یہ تو لڑکا ٹاپ کرے گا, لیکن جب رزلٹ آتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ پھس ہو گیا. وجہ کیونکہ اس نے جو محنت کی, جو ہارڈ ورک کی, وہ رزلٹ اورینٹڈ نہیں تھی, وہ ریلیونٹ نہیں تھی. اگر وہ اس چیز کو یاد کر کے اپنے الفاظ میں لکھتا ہے تو وہ زیادہ ییلڈنگ ہوتی. پھر آتی ہے لاجک. کسی بھی چیز کی لاجک ہونا بہت ضروری ہے کہ کیا یہ سینس رکھتی ہے چیز. جیسے مثال کے طور پہ ابھی کچھ دن پہلے مشہور ہو گیا جی کورونا جو ہے وہ ہوا میں ہے, اور باہر گھر سے باہر نکلیں گے تو یہ سانس کے ذریعے اندر چلا جائے گا اور بندے کو بیمار کر دے گا. اب کیا ہوا, دس از illogical. مطلب ہم نے سوال کیا ڈز دیٹ ریئلی میک سینس کہ ایک وائرس ہوا میں پھیل رہا ہے اور اس سے سانس لیں اور وہ اندر چلا جاتا ہے اور بندے کو بیمار کر دیتا ہے. اور پھر ہم نے اس کے رزلٹس دیکھے, خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا تو پھر تو بہت کیسز ہوتے. لیکن بات کیا ہے کہ جب ہم لاجیکلی اس چیز کے اوپر آتے ہیں تو پھر ہم رزلٹ میں نکلتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. رائٹ. سو لیٹس ایکسپلور کہ کریٹیکل تھنکنگ کے فائدے کیا ہوتے ہیں. واٹ آر دا بینیفٹس آف کریٹیکل تھنکنگ. اچھا دیکھیں, آپ لوگ سیشن تو اٹینڈ کر ہی رہے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ابھی ایک اسائنمنٹ بھی مجھے دیں کہ جس میں آپ مجھے بتائیں کہ آپ لوگ کریٹیکل تھنکنگ کو کب, کیسے اور کہاں یوز کرتے ہیں, اور آپ اس سے کیا بینیفٹس حاصل کرتے ہیں. صحیح. تو ایکیڈیمک پرفارمنس اس سے بہتر ہوتی ہے, کیونکہ جب آپ آرگیومنٹس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور بلیفس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو آپ میں ایک ایبلٹی آتی ہے کہ آپ ان آرگیومنٹس اینڈ بلیفس کو کریٹیکلی ایویلیویٹ کرنا شروع کر دیں. اس کے بعد ڈیولپ اینڈ ڈیفینڈ ونز اون ویل سپورٹڈ آرگیومنٹس اینڈ بلیفس. دیکھیں اکثر لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بات کرتے ہیں جی, مثال کے طور پہ بھئی اگر کالی بلی رستہ روک گئی ہے, کاٹ گئی ہے, تو سڑک کراس نہیں کرنی. بھئی کیوں نہیں کرنی؟ بھائی کیونکہ میرے دوست کے ساتھ ایسا ہوا تھا, اس کے سامنے سے کالی بلی کراس کر گئی, اس کا 5000 کا نوٹ گم ہو گیا. ٹھیک ہے. اب کیا چیز ہم نے دیکھی کہ ایک پرسن نے ایک فالس آرگومنٹ دے کے ایک فالس بلیف ہمارے اندر امپلانٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن ہم اس چیز کو کریٹیکلی ایویلیویٹ کرنا شروع کرتے ہیں کہ کیا یہ کوئنسیڈنس تو نہیں ہے, کیا ایسا تو نہیں کہ ایک واقعہ ایسا ہو گیا. پھر ہم اس کی ایویلیویشن شروع کرتے ہیں اور پھر ہم اپنا نظریہ بناتے ہیں کہ نہیں یار یہ چیز ایسے صحیح نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک حادثہ یا کوئی انسیڈنس ہو سکتی ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ ایسا ہی ہو. پھر ورک پلیس پہ آپ کو کریٹیکل تھنکنگ بہت ہیلپ کر سکتی ہے. اٹ ہیلپس اس ٹو ریفلیکٹ اینڈ گیٹ اے ڈیپر انڈرسٹینڈنگ آف آر اون اینڈ ادرس ڈیسیژنس. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی کولیگ کہہ رہا ہو جی سر آپ ہمیں نا 25 مارکس کی اسائنمنٹ دے دیں تاکہ ہم جب پیپر فائنل دیں تو ہماری مارکس زیادہ لگیں. تو آپ نے سوچا کہ یار یہ بات جو ہے یہ کریٹیکلی اگر اس سے سوچا جائے تو جتنے زیادہ نمبر ہوں گے اتنے ٹیچر کو کاٹنے کی سپیس مل جائے گی.
تو جتنے زیادہ نمبر ہوتے ہیں اتنی کٹنگ بھی زیادہ ہوتی ہے, اتنے نمبر بھی زیادہ کٹتے ہیں, تو ایونچولی جو آپ کی ایوریج ہوگی وہ ڈاؤن ہو جائے گی. دیٹ از کرٹیکل تھنکنگ. پھر اٹ گیوز یو اینڈ انکریجز یو ٹو اوپن مائنڈیڈنیس ٹو چینج. اکثر لوگ جو بڑی عمر کے ہوتے ہیں وہ تبدیلی پسند نہیں کرتے. اب تبدیلی کو تو آج کل کسی کا کاپی رائٹ ملا ہوا ہے. ایکچولی تبدیلی جو ہے وہ ہر انسان کی لائف میں ہر وقت آ رہی ہوتی ہے, ہم اس کو چینج کہتے ہیں. تو کرٹیکل تھنکنگ آپ کو چینج کی طرف لے کے جاتی ہے. فار ایگزامپل آپ آج سے کچھ سال پہلے آپ لوگ وہ بٹن والے موبائل یوز کرتے ہوں گے, اب آپ کے پاس ایک اسمارٹ فون ہے جس کی ٹچ اسکرین ہے, رائٹ. سو وٹ از دس؟ دس از اوپن مائنڈیڈنیس ٹو چینج. لیکن آپ دیکھ لیں بڑی عمر کے لوگ ابھی بھی بٹن والے فون یوز کرنے میں زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں. It aids us in being more analytical in solving problems. آپ کو critical thinking solving of problems میں زیادہ ہیلپ کرے گی. روزانہ ڈیلی لائف میں آپ کو فلش پرسنل ڈیسیژن سے اوائڈ کرائے گی critical thinking. It promotes an informed and concerned citizenry capable of making good decisions on important social, political and economic issues. آپ بحث کر سکتے ہیں, کسی سے بات کر سکتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں کہ آپ نے یہ سوچ ڈیولپ کی ہے, بیکاز اٹ ول ایڈ یو ان دا ڈیولپمنٹ آف آٹونومس تھنکنگ کیپیبلٹی آف ایگزامننگ اینڈ ازیومنگ ڈاگماز اینڈ پریجوڈسز. ڈاگما کہتے ہیں یقین کو, پریجوڈس کہتے ہیں بغض کو. تو جب آپ خود اپنی ایک سوچ پیدا کرنا شروع کریں گے تو آپ لوگوں کی یہ چیزیں انڈرسٹینڈ کر کے ان کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں, رائٹ. سو اب کیا ہوتا ہے کرٹیکل تھنکنگ کے بیریئرس کیا ہوتے ہیں؟ سم ٹائمز ہمیں ریلیونٹ بیک گراؤنڈ انفارمیشن نہیں پتہ ہوتی, ہم بغیر انفارمیشن پوری جانچ پڑتال کیے چیزوں کے ہم فیصلہ کر لیتے ہیں. پور ریڈنگ اسکل, اکثر لوگوں کو بات آدھی سمجھ آتی ہے آدھی سمجھ نہیں آتی. پور لسننگ اسکل, توجہ کہیں اور ہے اور پھر بات آدھی سنی آدھی ادھوری اور اس کے بعد نتیجہ وہی ہوا کہ فیصلہ غلط ہو گیا. بائسنس, کسی ایک کی طرف جھکاؤ کہ جی یہ میرا دوست ہے اس کی بات زیادہ صحیح ہے, وہ میرا دوست نہیں ہے اس کی بات غلط ہے. پریجوڈس, کسی سے حسد رکھنا کہ بھائی یہ بندہ تو ٹھیک نہیں ہے اس کی بات تو ہوگی ہی غلط, ٹھیک ہے. پھر سپرسٹیشنز, جیسے میں نے کالی بلی والی بات کی, سپرسٹیشن ہے یہ کہ جی کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو 5000 کا نوٹ گم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. دس از سپرسٹیشن. ایگو سینٹرزم, ایگو بہت بڑی دشمن ہے ہمارے کرٹیکل تھنکنگ میں. اگر وہ جو ابھی آپ نے ویڈیو دیکھی اس میں وہ جہاز بنانے والا بچہ اگر ایگو میں آ جاتا نہیں بھائی میں تو جہاز ہی بناؤں گا, تب وہ جو کریچر تھا اس کو میں اڑاؤں گا, تو وہ بیٹھے رہتے, دونوں ہی بیٹھے رہتے, بوڑھے ہو جاتے, کوئی کام نہ ہوتا. لیکن اس نے ایگو سینٹرزم سے باہر نکلا اور اس نے اس کو اپنا بلو پرنٹ کے اندر ہی جہاز بنا کے دے دیا اور وہ اڑ گیا. اسٹیریوٹائپنگ ہوتا ہے لوگوں کو رنگ روپ نسل کی وجہ سے جج کرنا. جیسے شیخوں کو اکثر لوگ بدنام کرتے ہیں یا مطلب کوئی بھی کاسٹ کو. اسٹیریوٹائپنگ جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا بیریئر ہوتا ہے کرٹیکل تھنکنگ میں. پھر ہوتی ہے ایک وشفل تھنکنگ. وشفل تھنکنگ ہوتی ہے جیسے کوئی سوچ لے جی میں تو یہاں سے نکلوں گا اور مجھے کیا مسئلہ ہے جی, میں بڑا ہینڈسم, بڑا خوبصورت یا بڑی خوبصورت اور میرے تو جی فینز ہی فینز ہیں, اور میں تو جب یونیورسٹی سے باہر نکلوں گا یا نکلوں گی تو میری تو جاب ایسے لگ جانی ہے, 1.5 لاکھ 2 لاکھ کی جاب تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, میں نے ابھی ڈیولپر پروگرامر لگ جانا ہے, پیسوں کی مسئلہ ہی نہیں ہے, رائٹ. سو یہ وشفل تھنکنگ ہے. اور جب انسان وشفل تھنکنگ کرتا ہے تو وہ کبھی بھی اس کرٹیکل تھنکنگ نہیں کر سکتا. سیلف ڈسیپشن, اکثر لوگ سیلف ڈسیپشن کا شکار رہتے ہیں. سیلف ڈسیپشن ہوتی ہے کہ وہ اپنے بارے میں خام خیالیاں رکھتے ہیں. اور جی میں تو کمال, میرے رائٹنگ سکلز کمال. ابھی میں ایک ٹی وی پروگرام دیکھ رہا تھا, وہاں جناب ایک سنگر آئی ہوئی تھی لڑکی, اس نے کہا جی آئی ایم دا بیسٹ سنگر آف دا ورلڈ, مجھ سے اچھی سنگر ہے ہی نہیں. اینڈ وین شی سینگ لٹرلی آئی ٹرنڈ آف دا چینل, رائٹ. تو دیٹ از کالڈ سیلف ڈسیپشن. پھر ہے فیس سیونگ. اکثر لوگ جھوٹی شان رکھنے کے لیے بھی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں, وہ بھی کرٹیکل تھنکنگ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. پھر ایک ہوتا ہے فیئر آف چینج. یہ
ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو بیریئر ہے بہت بڑا کرٹیکل تھنکنگ میں. ٹھیک ہے, اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں, آپ کے کوئی کوائریز ہیں, آپ لوگ مجھ سے پوچھیں. آئی ایم اویلیبل ٹو یو آن دس پورٹل. آپ یہاں پہ ڈسکشن باکس میں مجھ سے ڈسکشن کر سکتے ہیں. آپ مجھے واٹس ایپ پہ ریچ کر سکتے ہیں. میں ابھی آن لائن ہی ہوں اس سیشن کے ساتھ ہی, تو میں آپ لوگوں کو اپنا کانٹیکٹ ڈیٹیلز بھی شیئر کر سکتا ہوں. آپ کے CR GR دونوں سے انٹریکٹ کر کے واٹس ایپ گروپس ڈیولپ کر لیں گے, اینڈ وی ول بی ان ٹچ. آپ لوگوں کو کوئی بھی سوال پوچھنا ہو, کوئی بھی بات پوچھنی ہو, یو کین آسک می اینڈ وی کین ہیو لاٹ آف ڈسکشنس. یہ آن لائن کلاسز کا تو بینیفٹ یہ ہے, آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے کبھی بھی گپ شپ کر سکتے ہیں, تو اس سے فائدہ اٹھائیے. اینڈ اسی ویڈیو کے اینڈ ہوتے ہی جب یہ کلاس اینڈ ہونے والی ہوگی, آپ کو ایک اسائنمنٹ بھی ملے گی. اس اسائنمنٹ کو سبمٹ کرانے سے آپ کی اٹینڈنس مارک ہوگی, رائٹ. سو آپ لوگوں نے آئی ہوپ انجوائے کیا ہوگا. ٹھیک ہے, میں بولا تو ٹھیک ٹھاک, کیونکہ اگر ہم آمنے سامنے ہوتے تو انٹریکٹیو سیشن ہوتا اور زیادہ باتیں ہوتی, لیکن ہم گریجولی ایکٹیویٹیز بھی کریں گے, ہم گپ شپ بھی کریں گے. تو دس از سم تھنگ دیٹ آئی ووڈ لائک ٹو ڈو. اینی ویز, آپ لوگوں کے ساتھ مجھے یہ سیشن کر کے مزہ آیا. آئی ہوپ آپ کو بھی مزہ آیا ہوگا. سو ہم اینڈ کریں گے ایک سلوگن کے ساتھ. وہ سلوگن ہے اسٹے ہنگری اسٹے فولش. اسٹے ہنگری یعنی ہمیشہ بھوکے رہیں. بھوکا رہنا مطلب یہ نہیں کھانا پینا چھوڑ دیں. بھوکا رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو وہ محنت کرتا رہتا ہے. اینڈ اسٹے فولش, ہمیشہ بیوقوف رہیں, کیونکہ جب تک آپ بیوقوف رہیں گے آپ سیکھتے رہیں گے. تو اسٹے ہنگری اسٹے فولش. تو میرے ساتھ 3 2 1 نعرہ لگائیں گے. 3 2 1 اسٹے ہنگری اسٹے فولش. تھینک یو ویری مچ.